जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के लिए एक नया नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो सामने आ गया है, और वो जो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है वो ये है कि भारत की जो जो जिसे कहते हैं ना, ये जो सारा ऊपर वाला इलाका है, जो ये जो बॉर्डर एरियाज में आपको दिखा रहा हूँ, ये मणिपुर, मिज़ोरम और ये सारा एरिया जो सारा म्यांमार के साथ जो लिंक्ड है, इन सब इलाकों के अंदर नागालैंड वगैरह, इन सब इलाकों के अंदर जो है मामलात ख़राब होने के ख़दशा। उसकी वजह ये है कि म्यांमार के अंदर आपको पता है कि 2021 में, फरवरी 2021 में मिलिट्री कू हो गया था। फिर आंग सान सू की हुकूमत को फारग कर दिया गया, और जिसे वो कहते हैं ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो उनको कंडेम कर रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सो एंड सो। बट इंडिया के लिए मसला ये पैदा हो रहा है कि इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एट स्टेक है। हम बात करते रहे हैं जी, एलओसी पे मसले हो सकते हैं, एलएसी पे मसले हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ा चैलेंज है किसी भी मुल्क के लिए आजकल है वो है सोसाइटियल सिक्योरिटी। जिसे आप माइग्रेशन, इमिग्रेशन, इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है जब आपके मुल्क के अंदर रिसोर्सेज कम हो, आबादी ज़्यादा हो, इलीगल इन्फ्लक्स आ जाए, एक डिफरेंट एथनिसिटीज़, डिफरेंट रिलीजन के लोग सर्वाइव करना, इंगेज करना बड़ा मुश्किल होता है। आज पाकिस्तान ने अफ़गानियों को बड़ा लंबे देर होस्ट किया। आज हम उन्हें कह रहे हैं वापस जाओ तो सानू गालां काट लेंदे ने, कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, आपने हमारे साथ ये किया, आपको ये करना चाहिए था। अब इंडिया के अंदर सुनने में आ रहा है कि एक बड़ी तादाद में जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो आ रहे हैं, और इसकी वजह से वहाँ टेंशन्स भी बढ़ सकती हैं। और जिसे वो आप कह लें कि सुनने में तो जिसे कहते हैं ना कि ये भी आ रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा करीब जो इंडिया के अंदर इलीगल लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। 1 लाख से ज़्यादा। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने ज़्यादा बड़ी तादाद है। 1 लाख, 1 लाख को कम बंदे नहीं होते, लेकिन इंडिया जैसा मुल्क जिसमें 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, 1 लाख की वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस इलाके में होंगे वहाँ मसले तो पैदा होंगे। अब ये है कि म्यांमार से लोग क्रॉस करके मिज़ोरम आ रहे हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर आप देखें जो उधर एक जो जनता ने एक ऑपरेशन जनता के ख़िलाफ़ बेसिकली अक्टूबर के अंदर आर्म्ड ग्रुप्स जो हैं, जिन्हें ब्रदरहुड अलायंस कहा जाता है, एक ऑफेंसिव शुरू किया, और वो कहते हैं कि उन्होंने 100 से ज़्यादा जो मिलिट्री पोस्ट वगैरह हैं वो कैप्चर कर ली हैं। अब जितने भी ये एंटी मिलिट्री ग्रुप्स हैं, देखें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये बड़े स्मार्ट हैं म्यांमार वाले। इन्होंने क्या किया है कि जितनी भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो शन थी, जो कि चाइना के साथ बॉर्डर करती है, वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया है। और जितने भी इंडिया साइड वाले लोग हैं उधर, उनको क्या किया है, उनको क्या है, तुसी इंडिया टुर जाओ। ठीक है। अब सुनने में ये आ रहा है कि 2021 में भी कोई 30,000 के करीब रिफ्यूजीज इंडिया आए थे। ठीक है जनाब। अब ये सारे के सारे जो कैंप्स जो लगे हुए हैं उधर म्यांमार के अंदर, वो बिल्कुल मिजोरम के बिल्कुल साथ है, बड़े थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर हैं। अब ये जितने एंटी मिलिट्री ग्रुप्स हैं वो ये कहते हैं कि असां जड़ा ना, असां इन्हों जनता को आमने इसकी इनको ठीक करना है। अब ये बेसिकली एथनिक ग्रुप्स हैं। देखें, आप देखें ना, ये बांग्लादेश देखें, यहाँ बीच में ये जो वाइट सी आपको पट्टी नज़र आ रही है, इमेजिन करें कितना मुश्किल था बांग्लादेश को होल्ड करना पाकिस्तान के लिए। इस पूरे खित्ते के अंदर एथनिक चैलेंजेस हैं। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए को होल्ड करना कितना मुश्किल था, जबकि हमारे जो लोग इस साइड में वेस्ट पाकिस्तान में थे, वो पॉलिटिक्स पे भी यकीन नहीं रखते थे, वो डेमोक्रेसी पे भी यकीन नहीं रखते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो नवाज शरीफ साहब अभी रिसेंटली कह रहे थे हम कॉरिडोर बना देते, हम ये कर देते, वो कर देते। कोई इतना आसान काम थोड़ा ही होता है ये चीज़ें मैनेज करना। लेकिन अगर हमने उस वक्त बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान को वो ऑटोनॉमी दी होती कि कभी हुकूमत वहाँ होती तो कभी हुकूमत यहाँ होती, तो ये फ़ायदा भी हो सकता था। आज हम पूरे इस खत्ते के नेबरहुड होते। हमें बांग्लादेश, म्यांमार और ये सारा जाना, भूटान, नेपाल, सारा जाना, इस खत्ते में जाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम ना होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की हुकूमतों ने कोई विजन ना दिखाया, तो असी अब फंस फुस गए। खैर, एनी हाउ, मूविंग ऑन। ये जो है अब इंडिया और बांग्लादेश के म्यांमार के जो मामलात अगर आप देखें,
تو بیسیکلی 2 بڑے گروپس میں یہ موجود ہیں، یہ بمسٹیک میں بھی ہیں، بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹرل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوآپریشن کے اندر، اور آسیان ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور انڈیا جو ہے اس کو بڑی سمجھ ہے کہ انہوں نے میانمار کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا کہ انہوں نے میانمار کی جو جنتا اس کو نیوی کی بھی دی ہوئی ہیں، ریسنٹلی میں سن رہا تھا اس کے اوپر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیسے ون کرنا ہے۔ بالکل بارڈر کنٹری ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، حکومت وہاں پہ ہے کوئی نہیں ہے، کرنا کیا ہے یہ سمجھ کوئی نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو کنڈیم کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ جو بارڈر پوائنٹس ہیں اس پہ ریبلز نے کنٹرول کیا ہوا، ٹھیک ہے جی، ملٹری جو ہے وہ پھاجتی پھرتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ انڈیا کے اندر گھس رہے ہیں، انڈیا تو اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اب انہوں نے یہ جو آپریشن کا نام رکھا ہے آپریشن 1027 رکھا ہے۔ آپریشن 1027 سے مراد یہ ہے کہ یہ 27 اکتوبر کو کیونکہ یہ آپریشن شروع ہوا تھا تو انہوں نے اس کا نام ہی آپریشن 1027 رکھ دیا ہے۔ اب انڈیا کے لیے اس کے لیے مسئلے ہیں، کیونکہ انڈیا کیا کرے؟ ایک تو امیڈیٹلی ظاہری بات ہے وہ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کہے کہ ان کو وہیں پہ رہنے دو، ان کو اگر وہ مارتے ہیں، ان کے حالات خراب ہوتے ہیں، تو وہ جسے کہتے ہیں نا، انڈیا گلوبل ساؤتھ کا اس وقت لیڈر ہے، تو گلوبل ساؤتھ کا لیڈر جو ہے اس کو کوئی اگر 2-4 لاکھ 5 لاکھ اگر وہاں سے ریفیوجیز آ جاتے ہیں تو وہ تو انہوں نے کہنا پھر رکھو بھائی ان کو۔ لیڈر بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، لیڈر بننے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سو اگر ان کیس یہ قربانیاں انڈیا دیتا ہے اس سینس میں کہ نہیں دیتا، یہ کویسچن ہے، تو دیٹ از وائی امریکن اینڈ برٹش اینڈ دی ریسٹ آف دی ورلڈ کی پالیسی اور ہے جنتا کے لیے، انڈیا کی پالیسی اور ہے، کیونکہ انڈیا نے پتا ساڑھے سر تک کھلوتے نے ہو، ٹھیک ہے۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان انگیجنگ ان آل دیٹ، جسے کرنے کے لیے سو یہ جو چیزیں ہیں، اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو میزورام ہے وہ بڑا ویلکم کر رہا ہے مائیگرینٹس کو، اور جتنی بھی ایتھنک گروپس ہیں، میزوز، چن، کوکی لوگ جو ہیں وہاں پہ، اور اب سوشل سٹریس بڑھتا جا رہا ہے، فائنینشیل سٹریس اس سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے جیسے حالات وہاں خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب انڈیا کی جو نیبرہڈ اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ جدھر فوج ہے فوج سے کام کرنا ہے، جدھر ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی سے کام کرنا ہے۔ اب انڈیا کیا کرے گا؟ انڈیا وہ جتنے بھی ریبل گروپس ہیں ان کے ساتھ بھی مل کے کام کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ انڈیا کو ان کے ساتھ ان کو روکنا ہے، ان کو اس طرح روکنا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ حالات ہمارے ادھر نہ ایسے نہ خراب ہو جائیں کہ یہ جو علاقہ ہے انڈیا کے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ منی پور، وہاں پہ مزید فسادات شروع ہو جائیں، وہاں پہ مزید جو ہے وہ فسادات شروع ہو جائیں، معاملات خراب ہو جائیں، انڈیا کے لیے ایک نیا چیلنج نہ بن جائے، ٹھیک ہے نا جناب۔ اگر انڈیا کے لیے ایک نیا چیلنج بنتا تو دیٹ از سم تھنگ دی انڈینز مے ناٹ افورڈ، کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں نے کہا سوسائٹل سیکیورٹی بڑا چیلنج ہے۔ انڈیا اور چیزوں کو تو مینیج کر رہا ہے ایک طرح، بڑا انڈیا، اتنا بڑا انڈیا ہے تو مسئلے بھی تو اتنے بڑے ہی ہوں گے، لیکن ظاہری بات ہے ان کے پاس اپریٹس بھی اتنا ہی بڑا ہے چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، جنتا والے کہہ رہے ہیں کہ ہم مینیج کر لیں گے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کو اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، پیسے کون دے رہا ہے، کون ان کو چیزیں پہنچا رہا ہے، کون ان کو ڈسٹرب کرا رہا ہے؟ آپریشن 1027 کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، ٹھیک ہے جی، اور فوجیں بھاگ جائیں جن کے آگے سے، اور کیا موٹیویشن ہے ان کے پیچھے، موٹیویشن کیا ہے، کیا ایسی چیز ہے کہ وہ ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ 43 جو میانمار کے سولجرز ہیں انہوں نے انڈین پولیس کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کر دی ہے۔ دیٹ از اے گڈ سائن دیٹ انڈیا ہیز ناٹ انسٹالڈ ملٹری یٹ آن دا بارڈر، سو اٹس اے پولیس، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ سو یہ بھی ایک چیز ہے۔ سو یہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کے لیے مسائل بڑھ رہے ہیں، اور وہ مسائل سیکیورٹی لیول، سوسائٹل سیکیورٹی لیول پہ ہیں۔ جو بڑا چیلنج ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا ٹائم معذرت چاہتا ہوں ویپنز اور ٹریڈیشنل سیکیورٹی، ان چیزوں میں نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی، یہ بڑا پرابلم ہے۔ اب انڈیا جو ہے وہ سارے کے سارے یہ جو کالادان ٹرانزٹ پروجیکٹ ہے جو انڈیا میانمار تھائی لینڈ لیٹرل ہائی وے ہے،
انڈیا کا اس جو ایکٹ ایسٹ پالیسی تھی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی پالیسی تھی، یہ ساری کی ساری باتیں کمپرومائز ہوں گی. سو انڈیا امیڈیٹلی وانٹس چیزیں یہاں پہ رکیں تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں. لیکن انڈیا کو اس سے کیا جو سب وہ کہتے ہیں نا سکون مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا، یہ چیزیں ہیں. اب یہ کوئی یہ جو ایتھنک مسئلے ہیں وہ آج سے تھوڑے ہیں، یہ 1948 سے ان کے مسئلے ہیں، اور میجورٹی جو ہے وہ 2-3 گروپ ہیں وہاں پہ. بمر ایتھنیسٹی ہے، پھر اس کے بعد کچن ہے، چن ہے، کیرن ہے، شن پیپل ہیں، اور جو ملٹری ہے وہ سب ان لوگوں سے لڑ رہی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے کہ یہ 70-75 سال کا پرانا مسئلہ ہے، آج بھی کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. فوج نے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو فارغ کیا. ٹھیک ہے جی. اور فوج کہہ رہی ہے جی کہ ہم لڑ رہے ہیں گورنمنٹ ان ایگزائل سے، جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ انڈیا کے لیے کرائسس ہے، میانمار کے لیے تو ہے ہی ہے، کیونکہ میانمار تو آلریڈی دے ہیو بین انوالوڈ ان آل دیز تھنگس فار لانگ. وہ تو ان چیزوں کے ساتھ کوئی آج کے تھوڑی لگے ہوئے ہیں، وہ تو ان کے ساتھ بڑے پرانے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ جتنی بھی ریبیلینز ہیں ان کو اسلحے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، ان کو پیسے کے حوالے سے آپ دیکھیں، یا باقی چیزوں کے حوالے سے دیکھیں، تو یہ ظاہری بات ہے اسی خطے سے ان کو اسلحہ آ رہا ہے، یہیں سے اسلحہ آ رہا ہے، یہیں سے پیسہ آ رہا ہے. اور انڈیا کو چیلنج یہ ہے، ایک تو سوسائٹیل سیکیورٹی ہے، دوسرا انڈیا کو چیلنج یہ ہے کہ واپس کہیں جو ہے ہمارے جو علاقے ہیں سارے، میزورام، منی پور، ناگالینڈ، یہ اکثر ان کو یہ چیلنجنگ ایریاز ہیں فار انڈیا، تو یہاں پہ نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. سو انڈیا اپنے اس چیز سے پریشان ہے، وہ اپنی اور چیزوں سے پریشان ہے. سو میں تو اس کو جب دیکھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے یہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، انڈیا اس سے کیسے نبرد آزما ہوتا ہے، انڈیا اس کے لیے کیا کرتا ہے. انڈیا کے ویسے تو نارمل آپ کو پتہ ہے انڈیا چھیڑ چھاڑ نہیں لمبی چوڑی کرتا کہیں پہ بھی، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ضرور پرسو کر رہا ہوتا ہے، فالو کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی لمبی چوڑی چھیڑ چھاڑ اس طرح کی نہیں کرتا جس سے ان کے لیے کرائسس پیدا ہو. سو لیکن یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک کرائسس ان کے سامنے ہے. اس کرائسس کو کیسے وہ ڈیل کرتے ہیں، ملٹری کی، میانمار کی ملٹری کے ساتھ کیسے انگیج کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا پہلے آپ کو کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ جو نارتھ ایسٹ میں جو شن سٹیٹ ہے وہاں پہ مارشل لا لگا دیا اور انڈیا کے لیے کہہ دیا کھول دو. اب انڈینز اس ظاہری بات ہے اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارے لیے عوام کھول دیا ہے، چائنیز کے لیے آپ نے یہ فیسلٹی جاری کر دی ہے. تو یہ ایک چیز ہے. انہوں نے بڑے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کیے ہیں ان کے کچھ علاقوں میں جو کہ چائنیز بارڈر کے قریب ہیں، اور لیکن میانمار جو ہے اس کو جو بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کی ایک ریکگنیشن کوئی نہیں ہے، اس رجیم کی ریکگنیشن، جنتا کی ریکگنیشن کوئی نہیں ہے. پرو ملٹری ریلیز نکل رہی ہیں ینگون کے اندر، گورنمنٹ کے مختلف علاقوں پہ فوج جو ہے وہ، جنتا جو ہے وہ پبلک سمپتھی جیت رہی ہے اگینسٹ ریبلز. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسے چیلنجز ہیں، یہ جو ایتھنک اور یہ جو آئیڈینٹی کے مسئلے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک مسئلے ہوتے ہیں. اس کو آپ یو جسٹ کی ناٹ، آپ اس کو اسٹروک آف پین اور اسٹروک آف بلٹ آپ سالو نہیں کر سکتے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. سنے میں آیا ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں فوج کے بھی، اور یہ جسے کہتے ہیں نا ان چیزوں کے لیے 3.5 لاکھ تو انہوں نے بندہ لگایا ہوا ہے اس وقت. لیکن کیا ہوتا ہے اس میں، کیسے چیزیں انڈیا کیسے اس کو مینج کرتا ہے. بہت سارے جو جسے کہتے ہیں نا ریبلز نے بہت سارے ایریاز پہ قبضہ کر لیے، تو وہ کیسے کریں گے اور کیسے مینج کریں گے اس کو، کیا کریں گے. ریسنٹلی میانمار نے اور رشیا نے نیول ایکسرسائزز بھی کی تھی. سو رشیا، انڈیا میانمار کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ ان کو منہ میں زیرہ ڈالتا رہے تاکہ وہ ہمارے لیے پرابلم نہ کریں. ٹھیک ہے جی. میانمار کا یہ ہے کہ ایگزائلڈ میڈیا آؤٹ لیٹ بن گئی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اور ملکوں سے بیٹھ کے وہاں پہ رپورٹ کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایتھنک مسئلے کو حل کر لیں گے، لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے وہاں پہ مسئلوں کو حل کرنا. غربت ہے، مہنگائی ہے، چیزیں وہ نہیں ہیں، ٹرائبل کمیونٹیز ہیں،
یہ بڑا چیلنج ہے. لیٹس سی. بٹ فار انڈیا اٹس اے پیور سیکورٹی کنسرن اینڈ سیکورٹی تھریٹ. کیا نکلتا ہے ان کے اندر سے؟ یٹ ٹو سی. تھینک یو.